नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। और नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम और दानिश्वर जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब। नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी भरपूर जो फरमाइश हमेशा रही हमारे साथ कि अपना ये जो प्रोग्राम है तलबा और तलीमी मसाइल, इससे आप लाइव करें। तो नाज़रीन, हम आपको इंतहाई खुशी के साथ ये बता रहे हैं कि हम अपना ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आज भी और आइंदा से भी जो है ये लाइव आपके सामने किया करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों के कोई भी मसाइल हों आपको तालीम के हवाले से, तो आप जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब से बराह रास्त सवालात करके उनके जवाबात ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा ये आज का लाइव प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, हमारा आज का फ़ोन नंबर जो है ये नोट फरमा लीजिए 4589878। नाज़रीन, ये नंबर आप अपनी स्क्रीनों पर भी देख रहे हैं और आप प्रोग्राम के दौरान किसी वक्त भी कॉल करके अपने सवालात मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब से कर सकते हैं और उनके जवाबात ले सकते हैं। तो ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, सबसे पहले मैं आपको आज इस लाइव शो में खुशामदीद कहता हूं और मैं समझता हूं इसमें आप का बहुत बड़ा रोल है कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपसे ये इसरार करते रहे हैं कि मुग़ल साहब आपका प्रोग्राम जो है वो हम बड़े शौक से देखते हैं, तो हमें जो है अगर लाइव प्रोग्राम ये हो तो हम बहुत से सवाल जो है वो बराह रास्त भी आपसे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज हमने मैदान जो है ये खुला छोड़ा है, तो हमारे नाज़रीन जो है वो हमसे बराह रास्त जो है सवालात करके उनके जवाबात ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आप कॉल जो है वो कीजिए, हमारा फ़ोन जो है वो ऑन है, तो हम ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब से जो है वो बातचीत करते हैं। अच्छा, इसमें इशफाक साहब मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि पिछले 15-16 साल का जो वक्फ़ा गुज़रा जिसमें मैंने सैकड़ों वर्कशॉप्स की, जी जी टीचर्स की ट्रेनिंग्स की, स्टूडेंट्स को जो है ये फेस किया, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जितनी इजीली आप अपनी बात को डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं किसी फर्द तक, सही बात है, उतनी बाज़-औक़ात आप अपनी गुफ्तगू को प्री रिकॉर्डेड जो है ये नहीं पहुंचा सकते। ये तो बात ठीक है, क्योंकि जब कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो इनफैक्ट उसके साथ जज्बात भी शामिल होते हैं। और उस वक्त वो एक मेंटल लेवल पे होता है, ऐसे ही है, जहां वो ये चाह रहा होता है कि उसके उस मसले को सुना भी जाए और उसका हल भी किया जाए। सही बात, ठीक है। यहाँ मैं नाज़रीन को भी और आपको भी ये वाली बात बताऊंगा कि हम इस फोरम पर सिर्फ और सिर्फ तालीमी मसाइल ही नहीं लेंगे, बल्कि हमारे वो सारे मसाइल जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगियों के साथ है, कि जहाँ हम एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे माशरे में गाइडेंस सेंटर कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, काउंसलर सेंटर कोई नहीं है। ऐसे ही हमें अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम इस सिलसिले में किसके साथ बात करें। सही है। इस सिलसिले में मैंने ये देखा कि मैं चूँकि ओपन फॉर्म अपने स्कूल में भी किया करता हूँ कि ओपन फॉर्म का मतलब ये है कि हफ्ते 15 दिन के बाद हम एक सेशन करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं ये अपनी मर्जी के सवाल करते हैं। ठीक है। उस दिन पढ़ाई नहीं होती, स्टूडेंट्स के सामने मैं बैठ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी आप अपनी बात करें जो आपके दिल में है, वो बात करें जो आप किसी के साथ शेयर करते हुए आपको महसूस होता है कि मैं ये शेयर करूं तो शायद जो है ये मुझे इसका मसले का हल मिले, लेकिन आपको बंदा नहीं मिलता। अमूमन ये भी होता है मुग़ल साहब कि जो बच्चा ये सवाल खड़ा होकर को करता है तो वो किसी वक्त ऐसा भी होता है कि वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी जो है वो हो जाती है, उनके दिल में ये बात होती है लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते या वो वक्ती तौर पर उनके ज़हन में वो नहीं होती, लेकिन जब की जाती है तो वो कहते हैं हाँ ये हमारे दिल की आवाज़ है। अच्छी ये इतनी बात ही नहीं है, हर जो सवाल है वो एक बंदे का नहीं होता, सवाल कभी भी किसी का इनफरादी नहीं होता। हमें लगता है इनफरादी है, अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल है
کہ وہ کائنات میں جب کوئی خیال کوئی چیز نشر کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مائنڈ کو جا کے ٹچ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی طریق سے بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں. اگر میں سائنس کی بات کروں اس حوالے سے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, کہ نیوٹن نے جو ہے یہ ریاضی میں ایک چیز دریافت کی تھی, کیلکولس, اور ایٹ دی سیم ٹائم اسی سال میں اسی مہینوں میں وہی چیز اس سے کوئی تقریباً 2500 کلومیٹر دور ایک اور شخص ہے لیبنیز, اس نے بھی دریافت کی. سیم چیز تھی, دونوں کی سمبلز اپنی اپنی تھی, انداز وہی تھا, چیز وہی تھی. جب یہ دونوں پبلش ہوئی تو اس وقت یہ والی بات ہوئی کہ ان میں سے کسی نے دوسرے سے چرائی تو نہیں یہ بات. اس وقت ایک نئی بحث جو ہے یہ دنیا علم و ادب میں اٹھائی گئی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی خیال مختلف لوگوں کو نشر ہو. تو پتہ چلا اس ریسرچ کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے. خیال جب نشر ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ ہیں جو اسے وصول کرتے ہیں. ان میں سے چند لوگ ہیں جو اظہار کرتے ہیں, چند لوگ ہیں جو عملی جامہ پہناتے ہیں, اور چند لوگ ہیں جو اس کام کو کر گزرتے ہیں. اچھا مغل صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یقیناً آپ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ ورکشاپ بھی کرتے ہیں, انہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اساتذہ کو بھی, بچوں کو بھی, طلباء کو. اور یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے اس حوالے سے, تعلیمی حوالے سے؟ جو پچھلا ہفتہ جو 15 دن گزرے ہیں اس میں مجھے 2-3 سکولز میں جانے کا اتفاق ہوا. اچھا. اور ایک سیشن جو ہے وہ لینے کا اتفاق ہوا جس کا جو ہے یہ میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. یہاں امام صاحب کے قریب سیالکوٹ میں ایک سکول ہے جو حضرت امام صاحب کے نام پر ہی ہے, امام علی الحق سکول. بالکل بالکل. تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے, یہ سکول ایک سوسائٹی کے تحت جو ہے وہ چلتا ہے. تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ٹیچرز کو جو ہے یہ کچھ جو ہے یہ ٹریننگ دوں. تو 2 دن کا انہوں نے میرا سیشن کروایا. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ بڑے محنتی ہیں اور وہ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. اور وہاں ہم نے بات کی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے جو بات بتاتے ہوئے ناظرین کو خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً 19 کے قریب ٹیچرز تھے. اچھا. ان کی جو میم ہے ان کا میں بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے ان جیسی موٹیویٹڈ خاتون بہت کم دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں طاہر صاحب, انہوں نے بھی اپنے قیمتی جو ہے یہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے باقاعدہ جو ہے یہ مجھے دیا, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں 19 کے 19 لوگوں نے سیکنڈ ڈے پر یہ باقاعدہ پرومس کیا کہ آج کے بعد وہ اتنے اچھے ٹیچر بنیں گے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہوں گے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور یہی ہے جو کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے. دوسرا سیشن جو مجھے اتفاق ہوا جو ٹریننگ کا تھا وہ بڈیانہ جو ہے یہ تحصیل جو ہے یہ ہماری ظاہر ہے کہ وہ سیالکوٹ میں ہی آتا ہے, سیالکوٹ سے زیادہ دور نہیں ہے, بلکہ بڑا یوں سمجھے کہ بڑا مردم خیز ہے وہ بھی علاقہ. واصف علی بڈیانوی صاحب کے حوالے سے, وہاں پہ واصف بڈیانوی صاحب پنجابی کے بڑے مشہور شاعر, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی, انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی, انہوں نے بڑا وہ پچھلے 1-2 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں, بڑا نام ہے ان کا. وہاں ایک ہمارے بڑے نوجوان دوست ہیں جنہوں نے ایک سکول بنایا ہوا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ایسے جو ہے یہ کسی جگہ پہ جاتا ہوں کہ جہاں ایک نوجوان اپنے تن من دھن کے ساتھ اس کو بطور مشن کے لے کے چلا ہوا ہے. کاروبار تو سب کرتے ہیں صحیح, لیکن ایک مشن لے کے چلنا وہ ایک بالکل ہی علیحدہ چیز نظر آتی ہے. تو یہاں جو نوجوان ہے وہ فرقان اس کا نام ہے, اور بڑا موٹیویٹڈ نوجوان ہے, اور وہ مہینے میں ایک سیشن ضرور رکھتا ہے میرا. اور اس میں ہم نے پچھلے مہینے جب وہاں سیشن دیا تو 6 اور 7th 8th 9th 10th کے بچے تھے, بچیاں تھیں. تو اوپن سیشن تھا جس میں بچوں نے مجھ سے یہ پوچھا, جو وہاں کور کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو ہے یہ کوئی انسان اپنے خول سے اپنے جو اس کی حیثیت ہے اس سے باہر آ سکتا ہے, اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا. تو میں نے اس سیشن کا نام دیا کہ ہم نمبر 1 ہیں لیکن ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں.
ٹھیک ہے. تو وہاں پر کوئی تقریباً 100 کے قریب بچے بچیاں تھے. انہوں نے بڑے محظوظ ہوئے, بڑا انہوں نے جو ہے یہ اس چیز کو جو ہے یہ سنا بھی اور وعدہ کیا. ان میں سے کم و بیش کوئی 20 تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پکا وعدہ کیا کہ ہم ساری زندگی جو ہے یہ اس مشن کو کہ ہم نے جو ہے یہ اچھی تعلیم لینی اور دینی ہے, اس کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں مغل صاحب کہ ہم جب اس طرح کی ٹریننگ یا ورکشاپ کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں اگر ایک خاتون یا ایک ٹیچر بھی اگر اس چیز کو سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک فیملی جو ہے, خاندان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سدھر جاتا ہے. مغل صاحب لائیو کال آئی ہے تو میرا خیال لے لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ میں سر بات کر رہا ہوں. سر آج تو آپ نے پہلے آ کر ہمیں سرپرائز کر دیا. جی جی سر میرا سوال یہ تھا سر سے کہ جو معاشرے میں ٹرینڈ چینجر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اچھا, آپ کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ ٹرینڈ چینجر جو ہے یہ کون ہوتا ہے؟ جی مغل صاحب. جی ریاض صاحب, میں ماں کی اہمیت اور ٹیچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی ریاض صاحب, بہت شکریہ. جی مغل صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے یہ ٹرینڈ چینجر کون کون سے حضرات ہوتے ہیں؟ جہاں تک معاملہ ہے کہ ٹرینڈ کو چینج کون کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اگر ہم ذرا تھوڑا سا اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں نا تو ہمیں بہت سے فیکٹر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیے کہ ایک بچہ ہے, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک فلم دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس فلم میں وہ ایک ایکٹر کو دیکھتا ہے ایک خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, تو وہ وہاں سے یہ میسج لیتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کے کپڑے جو ہے یہ پہننے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ایکٹریس نے یا اس ایکٹر نے جو کپڑے پہن لیے, جو چیز پہن لی, ٹھیک ہے, اب یہ جو چیز ہے یہ آگے کتنے لوگوں کو چینج کرنے کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے, وہ جو پیچھے پروڈیوسر بنا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اسے پتا ہے کہ اس نے کس کس کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا دیکھیے کہ بظاہر وہ ایک جو سوٹ پہن کے وہ بندہ آ رہا ہے وہ ایک شوٹنگ ہے, لیکن اس نے ایک نئی چیز کی بنیاد رکھ دی. لیکن اس کے پیچھے جو بندہ ہے وہ دیکھیں کون ہے, وہ ہے جو پروڈیوسر ہے, جو رائٹر ہے, جس نے اس چیز کو پروڈیوس کیا. ان فیکٹ معاشرے کو چینج کرنے والا پہلا جو فرد ہے وہ اس حوالے سے وہ ہے کہ جو لوگ تخلیق کار ہوتے ہیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایس ٹی وی. جی ایس ٹی وی, جی کم, کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ سر جی کون بول رہا ہے, کہاں سے؟ یہ پاکستان سائنس ہائی اسکول سے سر. ہاں جی بولیں. نصیر بول رہا ہوں. جی بولیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچے چھٹی کر لیتے ہیں. اچھا, تو یہ چھٹی کے ایک بچہ اگر چھٹی کرتا ہے اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے نصیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی مغل صاحب, نصیر صاحب کا فون ہے کہ جی پہلے ہم جو کویسچن پچھلا ہے نصیر صاحب کو معذرت کے ساتھ اسے پورا کر لیتے ہیں, پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ چھٹی کے حوالے سے بات, یہ نوٹ ہو گیا سوال. ٹھیک ہے جی. جی بات ہم کر رہے ہیں. میں ریاض صاحب کے سوال کے جواب میں کر رہا تھا کہ وہ جو رائٹر ہے پیچھے بیٹھا ہوا وہ ایک طرح سے ٹرینڈ چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ دنیا کو چینج کیا کتابوں نے, حکومت کیا کتابوں نے. ٹھیک ہے. وہ کتابیں لکھنے والے جو ہیں وہ ٹرینڈ چینجر ہیں ایک سطح پر. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اب دوسری سطح پر تخلیق کار آ جاتا ہے, اس میں شاعر بھی آ جاتے ہیں, اس میں جو ہے یہ ہر طرح کے ادیب بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جو جسٹس ہے, ایک جو جج ہے, ایک جو قاضی ہے, وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے معاشرے کو مینٹین کرتا ہے یا چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ جو ججوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ معاشرے کو چینج کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سطح پر جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا پہ آ کے جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے یہ آگے سے چینج کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, تو ہم بھی اس کا ایک پروسیس کا ایک حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم بھی ٹرینڈ کو چینج کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن میں نے بڑی گہرائی میں جا کے اس بات کو سوچا, غور کیا, تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی کہ ان فیکٹ جو ٹرینڈ چینجر ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیچر سے بھی زیادہ مؤثر ٹرینڈ چینجر جو ہے وہ ماں ہے.
اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آج آپ کی جو پرسنالٹی ہے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی، ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ دیکھیں نا کہ کون کون سی چیزیں اس نے کہاں کہاں سے سیکھی تھی، تو وہ جب لسٹ بنانا شروع کرے گا نا تو وہ 50 سے ابو چلا جائے گا جو باتیں محبت اور نفرت کی اس نے اپنی ماں سے سیکھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ماں کے ذہن میں ٹرینڈ تھا اس نے وہ ٹرینڈ آگے منتقل کر دیا، اور ماں بعض اوقات ٹرینڈ آگے منتقل کرتی ہے اور بعض اوقات کسی ٹرینڈ کے اوپر بطور جج کے بچے کا ذہن بناتی ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں کرتے. بچپن کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے یاد ہے کہ میرے ذہن میں ڈالی گئی، اور وہ باتیں آج تک جو ہے کہ میں ان سے جان نہیں چھڑا سکا. بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے باوجود بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ بچپن میں میرے ذہن میں جو بات ڈالی گئی تھی وہ ہے. مثلا میری والدہ کہا کرتی تھی کہ نماز مغرب کے بعد جو بلائیں ہیں اور جو شیطان ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، تو مغرب کے بعد آپ نے باہر نہیں جانا، وہ نکلنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج بھی یقین مانے میں یہاں بھی بیٹھا ہوں کہیں بھی ہوں، جو ہی نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے فوری طور پر مائنڈ میں ایک فلم چلتی ہے کہ گھر جانا ہے. صحیح ہے. مغل صاحب بچپن میں ہم بھی تو یہ چیزیں واقعی آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ آج بھی ہمارے ذہن میں یہ بات کہیں جو ہے یہ موجود ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ بچپن بلکہ بہت سی مائیں بچپن میں کہتی نہیں باہر نہیں جانا پٹھان چوکے لے جائے گا جی. تو وہ ڈر آج تک وہ خوف جو ہے وہ ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یہ اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ کیا پٹھان جو ہے وہ واقعی سارے ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ہم نے انالیسس میں دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ایک بات ذہن میں ڈال دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے بڑی زبردست ہے. میں اکثر و بیشتر جب کسی اسٹوڈنٹ سے اس کے مسائل مجھے شیئر کرتے ہیں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ان مسائل کے پیچھے جو ڈر اور جو خوف اور جو چیزیں ہیں وہ اس کی والدہ نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی. اب بچپن میں جو چیزیں اس نے ڈال دی تھی اب انہیں کھرچنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری جان پہ بن جاتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ بات درست نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ بات اس کی ماں نے سے بتائی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہ بالکل رواں ہو چکی ہے، اس کے اندر وہ ثبت ہو چکی ہے، تو ہماری تعلیم ہمارے دلائل وہ کسی بھی طرح اسے مطمئن نہیں کر پاتے. تو پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں جو چینجنگ ہے وہ ویسے تو بہت سی ہیں لیکن جو انفیکٹ ٹرینڈ چینج ہے وہ ماں ہے. یہاں ماں کو چاہیے کہ وہ بہترین ٹرینڈ کو چینج کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی فہد بول رہا ہوں مبارک پورہ سے. فہد صاحب جی جی مبارک پورہ سے. جی جی سوال کیا ہے آپ کا؟ کس سے بات کریں گے آپ؟ سر میں ذوالفقار صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. جی بولیں. سر یہ جو اسکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ مار نہیں پیار، اس کا معاشرے پہ اور اس کا تعلیم پہ کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک. مار نہیں پیار ٹھیک ہے. جی بس ابھی آپ کو جو ہے اس کا جواب بھی ملے گا. ابھی یہ پہلا کویسچن جیسے مکمل ہو رہا ہے اور 2 کویسچن ہمارے پاس اور ہیں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. تھینک یو سر. تھینک یو بہت شکریہ. جی جب دوسرا مغل صاحب سوال یہ تھا، پہلا سوال کا جواب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ معاشرے میں بہت سی شخصیات جو ہیں یہ معاشرے یہ ٹرینڈ چینجر جو ہے یہ ہوتی ہیں. بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات جو فقیر ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں دعا دیتا ہے وہ بھی ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، اس کے ایک جملے سے سارا کچھ بدل جاتا ہے. ہاں بدل جاتا ہے. اور آپ نے یہ بات کہی کہ سب سے جو بہترین جو ٹرینڈ کو چینج کرتی ہے وہ ماں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ معاشرے پہ جو ہے بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ ماں کے بعد سب سے زیادہ اثر ٹیچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اپنے ہمارے کالر تھے نصیر صاحب، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو بچے چھٹی کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ اثر بچے پہ جو ہے وہ کیا پڑتا ہے؟ ایک تو اس حوالے سے اشفاق صاحب نصیر صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ اس پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پورے کا پورا، ایک چھٹی 13 نقصانات. ہاں جی بالکل. اس کی ہمارے پاس باقاعدہ CD جو ہے یہ موجود ہے، وہ آپ STV سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، میرے ذاتی نمبر پر فون کر کے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں تو ہم نے پورا 1 گھنٹہ جو ہے اسی ایشو پہ بات کی تھی، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کال لے لیں ذرا نوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سر میں فیصل ملک بول رہا ہوں. ایک منٹ. فیصل ملک جی کہاں سے؟ ایمن آباد روڈ سے. ایمن آباد روڈ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
جی سوال یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ جو ہے نا اپنا وہ ٹائم ٹیبل ارینج کرتا ہوں میں اپنے اوقات کا یعنی کہ اپنے کام کا، لیکن وہ اس پر جو ہے نا وہ عمل پیرا نہیں رہ سکتا. وہ اس کے لیے کوئی مفید کوئی ایسا کئی دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے یا مسٹیک ہو جائے تو میں اس پر جو ہے نا وہ عمل پیرا نہیں رہتا، یعنی کہ ڈپریشن کا شکار زیادہ ہو جاتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب بھی جو ہے مغل صاحب سے لیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی اپنے نصیر صاحب کا سوال تھا چھٹی کا، اس کا مختصر جواب کیا ہے؟ چھٹی یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یہ چھٹی کر جاتا ہے تو عام لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ایک آدھ نقصان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے جو ہے یہ پورے دن کے بتاتا ہوں کہ 13 نقصان ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں موٹی موٹی بات کروں گا کہ دیکھیے جب بچہ چھٹی کرتا ہے نا اس دن کا اس کا سبق رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن کا صرف سبق نہیں رہ گیا بلکہ اس سے پچھلے دن کا جو سبق اس نے سنانا تھا ٹیچر کو وہ بھی رہ گیا. اب نیکسٹ ڈے اس کا آنے کو جی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے جب جانا ہے تو میں نے کام کیا ہوا نہیں ہے اور ٹیچر نے آگے سے پڑھانا ہے. کیونکہ بہت سے سبجیکٹ ایسے ہیں جو کنسیپچول اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں. میتھمیٹکس میں سبجیکٹ ہے کہ جس میں جب چھٹی کر کے آپ جاتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ آگے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بچہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ اس کا مٹیریل کم ہو جاتا ہے، جو چیزیں اس نے لکھنی تھی وہ کم ہو جاتی ہیں. تو چھٹی انتہائی نقصان دہ چیز ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو بغیر وجہ کے کبھی چھٹی نہیں کرے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ جی آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ہے اور ہم اس کو لائیو سن رہے ہیں. جی پہلے تو یہ بتائیں آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد مشتاق ہے، میں ڈسکا سے بات کر رہا ہوں. محمد مشتاق جی جی کہاں سے؟ ڈسکا. جی ڈسکا سے. جی حکم بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ تعلیمی مسائل کے بارے میں آپ سے بات کرنی. کچھ تو ویسے گھروں میں مالی مسائل ہوتے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ صاحبزادہ بیان کر دیتے ہیں. جی ذرا دوبارہ بتائیے، بات کریں. میں کہتا ہوں کچھ تو لوگوں کے گھروں میں تعلیمی جو ہے مالی مسائل ہوتے ہیں کہ تعلیم بچوں کو نہیں دلوا سکتے. ٹھیک ہے، تو کچھ مسائل جو ہے وہ اپنا مالی اساتذہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے گورنمنٹ ہائی اسکول لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی وہ پڑھتا ہے 3rd کلاس میں. وہ بیمار تھا جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکا، بخار تھا اس کو. ٹیچر نے 100 روپے جرمانہ وصول کیا ہے. جب گھر میں 100 روپے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر پورا دن ایک بندہ 100 روپیہ کماتا ہے تو وہ 100 روپے اب جرمانے میں دے دے، کیا تعلیم دلائے گا بچوں؟ کیا سارے بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہے اگر ایک گھر کے 3 یا 4 بچے پڑھ رہے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا کریں کہ ٹیچروں کو کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے بچہ آیا بیمار تھا یا اس نے جان بوجھ کر چھٹی کی، اگر کی بھی ہو تو جرمانہ ٹھیک ہے 10 روپے بنتا ہے 20 روپے بنتا ہے، اگر 100 روپے پے نہیں کرو گے اسکول سے نکال دیں گے. یہ کیا کوئی اچھا طریقہ کار ہے؟ میں نے بھی اسی وجہ سے اسکول چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کا، ریئیکشن لیں پلیز. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی مغل صاحب اب مفتی سے جواب کی چھٹی کی آپ نے بات کی کہ بہت سے نقصانات ہیں. تو اگر کسی وجہ پر چھٹی ہو تو پھر تو بنتی ہے وہ. جیسے کہ ابھی یہی کالر جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب بھی چھٹی کی بات ہی کر رہے تھے، اور ان دونوں کو لنک کر دیتے ہیں. فیصل صاحب والا سوال کا جواب بعد میں دیکھ لیں گے. کہ مالی مسائل تو پہلے بہت ہیں اور بچہ جو ہے وہ اگر چھٹی کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ جرمانہ اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی اپروچ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بچے پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور والدین پہ بھی بوجھ ہوتا ہے. تو اس کا کیا سولوشن جو ہے وہ نکلنا ہے؟ مشتاق صاحب کو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہر ٹیچر نہیں کرتا. یہ کچھ جو ہے یہ صورتحال ہے جن کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ پیش آیا. مثلا بچہ جو ہے وہ ایک بچہ بار بار چھٹی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ٹیچر جو ہے یہاں پہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کو میں کس طریقے سے سٹاپ کروں. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ سٹاپ کرنے کے جو ہمارے پاس ذرائع یا طریقے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ کہ اس بچے کو جب وہ آئے تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ چھٹی نہ کریں، اس سے آپ کا سبق رہ جائے گا، آپ کا کیریئر برباد ہو جائے گا. یہ پہلا سٹیپ ہے. فرض کیجیے سمجھانے کے باوجود ایک بچے کو اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ دوبارہ چھٹی کرتا ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا اس
جو ہے یہ ٹیچر کا وہ اس کے ساتھ سختی کرے گا. جیسے کہ ابھی فہد نے بھی ایک سوال کیا اسی حوالے سے کہ مار نہیں پیار, یعنی اب ٹیچر اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیار سے سمجھ نہیں آ رہی, میں کیا کروں. اچھا جب وہ اس پہ سختی کرتا ہے تو اس پہ ایک ٹیچر کے اوپر ایک الزام یہ آ گیا جی یہ تو جناب جو ہے یہ سختی کر رہے ہیں اور یہ بچوں کو مارتے ہیں, اور مارنے سے تو نہیں کوئی بھی پڑتا نا. لیکن یہاں پر ذرا دیکھیں اگر یہ چھٹی کی وجہ سے وہ ٹیچر روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے, کم ہو جائے. اچھا تیسرا اسٹیپ ہے جو عموماً پرائیویٹ اسکول میں اٹھایا جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ بچے کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کا بچہ کیوں نہیں آیا. اب یہاں بھی ڈفرینٹ کیسز ہے. ایک کیس یہ ہے کہ بچہ اگر چھوٹی عمر کا ہے تو ظاہر ہے وہ گھر سے ہی نہیں آیا, لیکن بچہ اگر تھوڑا بڑی عمر کا ہے 6, 7, 8, 9 کا ہے تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ بچہ گھر سے آ گیا ہے لیکن وہ اسکول نہیں پہنچا. اب ٹیچر کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار کیوں نہ میں اس کو جو ہے یہ فائن کروں. میں اسے فائن کروں گا, فرض کرے جیسا کہ اس کیس میں مشتاق صاحب والے کیس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیچر نے 100 روپیز فائن کیا ہے, اور آج کے دن میں اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی 100 کمانا آج جو ہے یہ بڑی ایک مشکل جو ہے یہ جاب بن گئی ہوئی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ٹیچر نے کہا کہ آپ 100 لے کے آئے, مراد یہ 100 بچہ کہاں سے لائے گا, اس نے اپنے پیرنٹ سے لانا ہے نا. جب وہ اپنے پیرنٹ سے ان پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا تو وہ پوچھیں گے نا کہ یہ کس بات کے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ کہے گا جی کہ یہ سب نے چھٹی میں نے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک چھٹی کا 100 روپیز لگے گا. ٹھیک ہے جی. پیرنٹس یہاں پہ مشتاق صاحب سے میں معذرت ایکسپٹ کروں گا, یہاں پہ وہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا تھا, پتہ نہیں اب بچے نے اپلیکیشن بھی دی ہے کہ نہیں, اب والدین نے اپلیکیشن دی ہے کہ نہیں, انہوں نے وہاں پہ اطلاع دی ہے کہ نہیں, تو یہ فیکٹر وہاں جو مجھے لگ رہا ہے کہ بچہ یہ 9, 10 کا ہے, کیونکہ 9, 10 کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ ان دنوں میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں, وہ کہتے ہیں یار بچہ چھٹی نہ کرے. اچھا تو میں انہیں کروں گا ضرور کریں, یہ خود جائیں اور ٹیچر کو ملیں جا کے. ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے بڑی معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اسکول اسی وجہ سے چھوڑا تھا. ہاں یہ بھی بات کی ہے انہوں نے. لیکن یہاں اب ہم اس سلسلے کو دراز نہیں کریں گے کہ ایک انہوں نے اگر چھوڑا تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگلی نسل جو ہے وہ بھی اسی پروسیس میں سے گزرے. مغل صاحب اس کا جواب ہم تھوڑی دیر بعد ناظرین کو دیں گے. ناظرین چونکہ آپ پروگرام جو ہے طلباء و تعلیمی مسائل یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی لائیو کالز کے جوابات دے رہے ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق نیاز. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب جو کہ دانشور ہیں اور ماہر تعلیم ہیں, MD ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل اور آپ کے لائیو سوالات کے جواب دے رہے ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. جی مغل صاحب ہم بات کر رہے تھے محمد مشتاق صاحب کی جنہوں نے یہ کال کی تھی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں جو ان کو جرمانہ جو ہوا ہے اور وہ دینے سے قاصر ہے, اور کیا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اتنا جو ہے جرمانہ کریں یا وصول کریں, کیا ان کو والدین کے مالی حالات کا علم نہیں ہے؟ جی میں یہاں پہ جو اہم آخری جو لمحات پر میں عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے وہ یہی تھی کہ یہاں پر انہیں 100 روپیز بچے کو دینے کی بجائے جی اور غصہ کرنے کی بجائے ٹھیک ہے بہتر یہ تھا کہ یہ تھوڑا ٹائم نکالتے اور ٹیچر کو جا کے ملتے. ٹھیک ہے ٹیچر کو جب یہ جا کے ملتے نا تو آدھا مسئلہ حل ہو جانا تھا, انہیں ٹیچر کی مینٹیلٹی کا پتہ چل جانا تھا کہ ٹیچر نے یہ کام کیا کیوں ہے. ٹھیک ہے دیکھیے اگر کوئی گورنمنٹ اسکول کا یا کسی پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر آپ کے کسی کے خیال میں ہے نا کہ وہ اس کے ذریعے کمائی کر رہا ہے
تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک دو بچے سے ہو سکتا ہے, یہ سب سے نہیں ہو سکتا. یہ مغل صاحب یہ پنش کا بھی تو ایک انداز ہو سکتا ہے ٹیچر کا, کہ اس کو جو ہے پتہ چلے کہ یہ چھٹیاں کر رہا ہے, اور اس کے والدین کو بھی, اور میرا خیال ہے ٹیچر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں شاید وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے والدین کو پتہ چلے کہ انہیں جرمانہ کیا گیا ہے, اگر یہ نہیں دے سکتے, انہیں تکلیف ہوئی ہے, تو یقیناً وہ استاد تو کامیاب ہوا اس سلسلے میں, لیکن بچے کے والدین کو بھی تکلیف ہوئی ہے. یہاں جو استاد کامیاب ہوا ہے نا, اس کی ان کے کامیاب ہونے کا جو انداز ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے والا. ہاں یہ اس میں پہلو ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ والی عرض کروں گا اپنے ان محترم کلیگ سے, جو استاد محترم بھی ہیں, کہ آج تو دور ہے موبائل کا. ٹھیک ہے جی, جب یہ نہیں نہ ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایز اے ٹیچر میرے لیے کسی بچے کے پیرنٹ سے رابطہ کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے, 8-8 دن لگ جاتے تھے, اور ہمیں جو ہے یہ جو ہم چاہ رہے ہوتے تھے ہمارے ذہن سے نکل جاتا تھا. ٹھیک ہے, جب یہ موبائل آیا, اب تقریباً ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے. اگر وہ موٹیویٹ کرتے اس بچے کو, اسے کہتے کہ بچے آپ مجھے اپنے پیرنٹ کا فون نمبر دیں. ٹھیک ہے جی, پیرنٹ کا فون نمبر لے کے انہیں صاف بات بتاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ایک دن نہیں گیا, مجھے امید ہے کہ وہ ہفتہ نہیں گیا ہوگا. ہاں, اس میں کچھ ہے, یعنی ٹیچر نے یہ سخت ایکشن جب لیا ہے نا, تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, جو ریزن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو میں عرض کروں گا مشتاق صاحب سے کہ پہلی فرصت میں ٹیچر کو جا کے ملے, اور اس سے بڑے جو ہے یہ تحمل سے یہ بات پوچھیں, اور انہیں یہ بتائیں, اپنے حالات بتائیں کہ ہم 100 نہیں دے سکتے. مجھے یقین ہے کہ جو ان کے ٹیچر ہیں, اگر وہ ٹیچر بھی اگر ان کے پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں. اور مغل صاحب ہم مشتاق صاحب کو مشورہ دیں گے کہ اگر انہوں نے اسکول چھوڑا تھا اسی وجہ سے, لیکن آپ ایسا نہ کریں, اپنے بچے کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے دیں, تاکہ وہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کے تو معاشرے میں اپنا مقام بنا سکے. مجھے امید ہے کہ جواب ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. جی کون کہاں سے؟ سر بلال خان کریم پورہ سے بول رہا ہوں. بلال کریم پورہ سے. سر جی سر بلال صاحب کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ؟ آپ سر ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. سر تعلیمی مسائل پہ بات کر رہے ہیں آپ. جی بات کریں. جی اب سر آپ تعلیمی مسائل پہ بات کر رہے ہیں. جی جی. اب سر مجھے اس بات کا جواب چاہیے. جی جی. اب جو موجودہ تعلیمی سسٹم چل رہا ہے, اب تو ٹیوشن لازمی جز بن گیا پڑھائی کا. جو بچہ ٹاپ کرتا ہے وہ بھی ٹیوشن پڑھتا ہے, اور جو بچہ ڈی گریڈ میں پاس ہوتا ہے وہ بھی ٹیوشن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب اس کی وجوہات کیا معاشرے میں ہو گئی ہیں جا کے, کہ ٹیوشن لازم ملزوم ہو گئی ہے جا کے, جبکہ میں اپنے اساتذہ کرام جو بزرگ ہیں ان سے پوچھتا تھا, اس زمانے میں ٹیوشن ہی نہیں تھی. اب اٹس نیسری پارٹ آف ایجوکیشن. اس پہ روشن ڈالیے. تھینک یو. مغل صاحب, بلال صاحب غالباً یہ کریم پورہ سے, یہ ان کا اسکول بھی ہے, اور محمد انور علی خان صاحب ہیں, یہ ریلوے ایڈوائزری کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, یہ غالباً انہی کے صاحبزادے ہیں. بلال صاحب تو وہی ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ فون کیا, لیکن سوال انہوں نے بڑا اچھا اٹھایا, ویلڈ ہے. تو مغل صاحب آپ کیا کہیں گے اس بات؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس لسٹ میں اس سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے, لیکن میرا خیال ہے بلال صاحب کی بات کر کے ہم اس کی طرف آتے ہیں. اچھا, صاحب کے سوال عرض ہے جی بلال صاحب کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ جو ٹیوشن ہے یہ ایک ایسی بیماری بن چکی ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کو لگتی ہے اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے, اور جس کو نہیں لگتی اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں لگی, چاہے وہ بچہ ہو اور چاہے وہ ٹیچر ہو. ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹیوشن جو ہے یہ خیر اتنی بری چیز تو نہیں, لیکن ٹیوشن بل جبر یہ جو ہے تکلیف دہ بات. عرض یہ ہے اشفاق صاحب کہ ٹیوشن کو ہمیں اس کی نیچر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے, پہلے یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیں ہوا یہ کہ جب اسکول وجود میں آئے تو دیکھا گیا کہ چونکہ جو بچے کلاس میں ہوتے ہیں وہ مختلف لیولز کے ہوتے ہیں, ذہانت کے مختلف لیول پہ, کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے, کوئی درمیانہ ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنے میں یہ بات آئی کہ جب ٹیچر ایک دفعہ چیز بتاتا ہے تو وہ جو اچھا ہوتا ہے اسے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے, جو درمیانہ ہوتا ہے اسے 2 دفعہ, اور ایک وہ بھی لیول ہوتا ہے کہ جس کو 2 4 10 دفعہ سمجھانے کے بعد بھی شاید سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس وقت جو ماہرین تھے انہوں نے ایک لفظ جو ہے یہ یہاں پہ متعارف کروایا, وہ یہ تھا کہ جس بچے کو سمجھ نہیں آئی کلاس کے اندر, ٹھیک ہے, اس کو 1-to-1 بیس پہ
اسکول ٹائم کے بعد ٹیچر بتائے, ٹیچر سمجھائے اس کی نیچر کے مطابق. اس لفظ کو کہتے ہیں جو ٹیوٹ کرنا, یعنی 1 to 1 کسی کو آپ پڑھاتے ہیں, اس وقت استاد ایک ہی ہوتا ہے اور شاگرد بھی ایک ہی ہوتا ہے. زیادہ جب شاگرد ہو جائیں تو اس کو کلاس کہتے ہیں, جماعت کہتے ہیں, اور یہ اسکول کا سسٹم ہے. پہلی تو بات یہ کہ یہاں بلال صاحب کو یہ بھی عرض کروں گا کہ تھوڑی یہ بھی جو ہے یہ ہمیں معاشرے میں بات پھیلانی ہے کہ یہ جو ٹیوشن سینٹر کے اوپر کوئی 20-22 بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ صرف ٹائم سیکنڈ ہوتا ہے, یہ ٹیوشن نہیں ہے. یہ بھی بیسیکلی ایک سکول ہی ہے. ٹیوشن کا ہمیشہ سے مطلب 1 to 1 ہے, جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر میں آپ کو کوئی چیز اب سمجھا رہا ہوں نا تو یہ ٹیوشن ہے. ہوا یہ کہ جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کے مطابق تو یہ تھا کہ جو ٹیچر نہیں سمجھا پایا وہ بعد میں تھوڑی دیر بٹھا کے بچے کو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھائے, اور اللہ خیر صلی اللہ. چنانچہ اس کے لیے ایک فنڈ تھا باقاعدہ جو بچے کی فیس میں سے ٹیوشن فنڈ کے نام پر لیا جاتا رہا ہے, اب بھی لیا جاتا ہے. یعنی ایک ٹیچر کی یہ اولین رسپانسبلٹی ہے کہ جس بچے کو کلاس میں سمجھ نہیں آئی اسے وہ اسکول کے بعد سمجھائے لیکن بغیر پیسے لیے. لیکن بلال صاحب نے جو نقطہ, میں اب تو اسی طرف آنے لگا. معاشرے کے انداز بدلے, لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یار پیسہ سب کچھ ہے تو یہاں پہ پیسے کی لگی ایک دوڑ. اس دوڑ میں استاد بھی جو ہے یہ پیچھے نہیں رہا, اور یہیں پر وہ والا کام ہوا جس کی طرف بلال صاحب نے اشارہ کیا. جب استاد نے یہ بات دیکھی کہ میرے ہی گریڈ کا بندہ, میرے ہی لیول کا بندہ, اس کے پاس کار ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے پاس کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے, تو اس نے اپنی بولی لگائی کہ میں سیکنڈ ٹائم پہ بیٹھتا ہوں. اس ٹائم پہ جس کو سمجھ نہ آئے, جو مجھ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہو, جو زیادہ نمبر لینا چاہتا ہو, وہ آ جائے. یہاں تک بھی چلے مان لیا ٹھیک تھا, وہ اس وجہ سے کہ چلے اس نے اپنا ٹائم ہی دیا ہے نا, سرو کیا ہے. لیکن اصولی طور پر ایجوکیشنل سسٹم کے مطابق یہ بھی ٹھیک نہیں. جب آپ پڑھاتے ہیں نا 4-5 گھنٹے, تو اس کے بعد آپ کی انرجی ختم ہو جاتی ہے, آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو بچوں کے متعلق کچھ چیزیں لکھنے کی ضرورت ہے جن کو اگلے دن پڑھانا ہے. لیسن پلاننگ کے لیے وہ ٹائم آپ کو ملا ہوا تھا, لیکن ہوا یہ کہ ٹیچر وہاں بھی اپنے آپ کو اس نے باؤنڈ کر لیا. یہاں تک بھی چلے مان لیا جی معاشرے کا جبر تھا. اس سے ایک اگلا سٹیپ آیا, وہ یہ تھا کہ جس سے کوئی پڑھتا نہیں تھا اس نے جبرن پڑھانا شروع کر دیا, اور معاشرے میں ایک نئی چیز کو جنم دیا کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ فیل ہو جائے گا, وہ رہ جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, آج بھی جو ٹیچر کلاس میں خلوص سے پڑھاتا ہے اس کے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ معاشرے میں یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ بغیر ٹیوشن کی کوئی پاس ہی نہیں ہوتا, اس وجہ سے لوگ جو ہیں جو جن کو سمجھ نہیں ہے وہ بچے کو ٹیوشن پہ ضرور بھیجتے ہیں. اچھا ایک سٹیپ اور ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ناگزیر بھی ہو جاتی ہے ٹیوشن. ناگزیر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے, کوئی بچہ کم ذہن ہے, وہاں پہ ناگزیر ہے, وہاں یہ ضروری ہو جاتی ہے. اور ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے پیرنٹ سے جب پوچھا کہ آپ بچے کو ٹیوشن کیوں پڑھاتے ہیں, تو مجھے بڑا خوبصورت جواب ملا. وہ یہ تھا کہ بچہ اسکول سے جب گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد یہ تو گھر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے, یا باہر گھومنے نکل جاتا ہے, ہاں, یا اگر یہ باہر جاتا ہے تو یہ سوسائٹی غلط میں بیٹھے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اس ٹائم کو دوبارہ سیکیور کیا جائے. تو چنانچہ ہم اسے کوچنگ کے لیے, ٹیوشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. اسکول سے آتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ آرام کیا, کوچنگ پہ چلا گیا, کوچنگ سے واپس آیا, قاری صاحب کے پاس پارا پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. وہ صبح سے لے کر شام تک کا اس کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے یہ سیکیور ہو گیا. اور کچھ پیرنٹس وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکون چاہیے, بچہ کہیں جائے گا تو سکون ملے گا نا. وہ سب کال لے لیں. جی جی السلام علیکم. علیکم, آپ صاحب دوبارہ سے بلال خان بات کر رہا ہوں. کریں آپ صاحب, میں مول صاحب کی باتوں سے 101% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جو بھی بات کیا ہے, میرے سوال کا جواب دیا ہے, 101% درست بات کی. انہوں نے بالکل حقیقت کی بات کی ہے. ٹیچرز کی بات کہ میں نے ماشاءاللہ ماسٹرز ہی کیا ہوا ہے ہمارے کالج سے, اور سسٹم جس طرح بتایا کہ والد صاحب اسکول بھی رن کرتے ہیں, تو میں سسٹم سے, ایجوکیشن سسٹم سے کافی قریب ہوں 7-8 سال سے. میں ٹیلی اسکول سسٹم میں بھی ہوں, کالج میں پڑھتا رہا ہوں, جا کے اکیڈمی پڑھتا ہوں. جو انہوں نے بات کی ٹیچر کے لسٹ ہونے کی, لالچی ہونے کی, بڑے افسوس سے مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اساتذہ کرام کے لیے, ساروں کے لیے,
پر آج اکثریت کے لیے جا کے اب تو ٹیچر حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کرولا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, اور وہ گروپ میں جب پڑھاتے ہیں 50 بندوں کو 40 بندوں کو اور ایک بندے سے 600 یا 700 روپے فیس لیتے ہیں جا کے, تو آپ کیلکولیٹ کریں کہ ایکسپورٹ کے بزنس وہ کام وہ پیسے کما رہے ہیں. تو ٹیچر میرے خیال میں نہیں سمجھتا ایز اے, ابھی تو میں شاگردی کہوں گا, میں تو ابھی استاد کے درجے پہنچا بھی نہیں, بہت دور ہوں کوسوں سے, سیکھنے کا عمل جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جب ظلم کرتے ہیں, اگر 45 منٹس کا ایک ان کی کلاس کا ٹائم ہے یا ان کا ایک ٹائم ہے ٹیوشن کا, اور اس میں 50-60 لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں وہ, اور وہ صرف پیسے کما رہے ہیں, وہ بانٹ رہے ہیں, صرف ان میں نوٹس بانٹ رہے ہیں. یہی بات کی ہے نا مغل صاحب دے رہے ہیں. میرے خیال میں کیا پڑھاتے ہوں گے, میں بھی پڑھتا رہا ہوں, نام لینا اچھی بات نہیں ہے, پر علمی ہے ہماری قوم کا, کیونکہ اگر ہماری قوم کے استاد ہی اس طرح ہو جائیں گے تو شاگرد پھر کیا پتا کریں گے. بہت شکریہ. جی بلال صاحب نے تو ساتھ ہی فیڈ بیک بھی دے دیا, بڑی خوشی ہوئی ان کا فیڈ بیک سن کے, اور میں ان کی گہری نظر کو داد بھی دوں گا. لیکن جہاں انہوں نے کہا نا کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہیں میں کچھ ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ ان کا جو کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو اگر ان کے پاس آ جائے تو وہ کبھی بھی ٹیوشن نہیں پڑھاتے. وہ کہتے ہیں جناب میں آپ کی چونکہ کلاس کا ٹیچر ہوں, وہاں جو میں پڑھا رہا ہوں وہ حرف آخر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹیوشن نہیں پڑھاؤں. ایسا بھی ہے, ایسے ہیں لوگ. بلکہ میرے ایک بڑے محترم استاد محترم ہے, وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں, لیکن جس دن انہوں نے ٹیوشن سے چھٹی کرنی, کالج سے چھٹی کرنی, وہ ٹیوشن سے بھی اس دن چھٹی کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں ارشد بول رہا ہوں جی, حمزہ ڈرائیونگ اسکول سے. جی جی ارشد. ہاں جی. کہاں سے؟ حمزہ ڈرائیونگ اسکول سے, یہ لاری اڈا کے پاس میرا اسکول ہے. اچھا لاری اڈا سے. میرا ایک سوال ہے. جی ارشد صاحب بتائیں. میرا سوال ہے کہ جو بچے چھوٹی کلاسوں میٹرک سے نیچے جو فرسٹ آ رہے ہیں, اس میں اسکول کا کتنا دخل ہے اور پیرنٹس کے ذمہ کتنا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ جی جی بہت شکریہ جی. میں ابھی پہلی بات مکمل کر کے نا میں آپ کے سوال کی طرف. تھینک یو ویری مچ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو منہ اگر جتنے وہ پیسے کے ہیں نا لوگ اتنے دینے کو تیار ہیں. انگلش کے لیکچرار ہیں, پروفیسر ہیں, اور میں نے ان کا ایک سنہری اصول دیکھا ہے کہ جس دن انہوں نے کالج سے چھٹی کرنی ہو اس دن وہ ٹیوشن سے بھی چھٹی کرتے ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ سر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی یہ نہ سوچے, ٹھیک ہے جی, کہ میں نے آج جو ہے یہ کالج میں نہیں پڑھایا تو میں ٹیوشن اپنی چمکانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو سوال کو کیسے عرض یہ ہے کہ اس میں کچھ جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں ٹیچر کو اس کا مقام دلانا ہوگا, جو مقام وہ چھین کے لینے کی کوشش کر رہا ہے نا, اگر وہی اسے دے دیا جائے, یعنی جیسے بات ہوئی تھی لسٹ کی کہ ٹیچر کے اندر لالچ ہے, تو اگر ٹیچر کو اس کا جائز مقام ہی دے دیا جائے, یعنی اگر وہ کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے, کالج میں پڑھا رہا ہے, اس کی پے اور سارا کچھ اس لیول پہ چلا جائے. دوسرے نمبر پر اس شعبے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے جو مشنری ہے. ٹھیک ہے, یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. اس میں آتے ہوئے جو ہی آپ پروفیشنل ہوں گے, پروفیشنل ہونا بری بات نہیں, لیکن جو ہی آپ پروفیشنل ہوں گے آپ کے ساتھ وہ لالچ جو ہے یہ وابستہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں ہی اچھے طریقے سے پڑھائے تو میرا ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں تو وہ طلبہ اور طالبات ایسے جنہوں نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے اور وہ ٹیوشن نہیں پڑھی اور بغیر ٹیوشن کے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیے ہیں. جو ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے گجرانوالہ سے جن کا تعلق تھا ذیشان صاحب, انہوں نے بھی ٹیوشن نہیں پڑھی لیکن انہوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا. ندیم نے تو بلکہ کہہ رہا ہوں ان سے سوال میرا یہی تھا کہ آپ نے ٹیوشن پڑھی, تو بی ایس سی میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے بالکل ٹیوشن نہیں دی. بالکل. اچھا مغل صاحب ہمارے پاس 3-4 سوال آتے ہیں تو اس کو بھی ہم مختصر, ہم تو ناظرین سے یہی کہیں کہ پہلے جو سوال آتے ہیں اگر یہ سوال آپ لے لیں ہم لکھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. کون صاحب ہیں؟ میں انور جاوید بھٹی بات کر رہا ہوں سر, نواں پنڈ سے. انور جاوید بھٹی صاحب نواں پنڈ. سب سے پہلے تو جو محترم مہمان گرامی بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ایک دو چھوٹے چھوٹے سے سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیے ٹیچنگ ایک پیغمبری پیشہ تھا جسے آج کے دور میں تجارت بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بورڈ کی فیس جب جاتی ہے بچے کو لاسٹ ڈیٹ سے 2 دن پہلے والدین کو بلایا جاتا ہے کہ 20,000 روپے جمع کرا دیں ورنہ ہم آپ کے بچے کا فارم نہیں بھیجیں گے اور اسکول سے نام خارج کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ آج کے دور میں 2 دن میں 20,000 روپے اکٹھا کرنا
بہت ہی مشکل ہے. کیا یہ اطلاع فون کے ذریعے وہاں پہلے نہیں دی جا سکتی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ سر دیکھیں مولا بخش کا آج اسکول اور کالجز سے نام و نشان مٹا دینا چاہیے. دیکھیں 61 سال سے مولا بخش اسکول اور کالجوں میں موجود تھا مگر وہ تعلیمی نظام کو صحیح نہیں کر سکا. اب ضروری ہے مار نہیں پیار. ٹھیک ہے. اور کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیں 1500 روپے ماہوار پر میٹرک پاس ٹیچرز کو رکھا جاتا ہے. تو 8 اور 9 کلاس کو پڑھا رہی ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس سے تعلیمی معیار کیسے بہتر ہوگا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر اور اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. جی ہاں میں مدثر جوید صاحب سے بھی کہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ کالز کا سلسلہ اس کو روکیں. اور یہ جو مغل صاحب ہمارے پاس جو سوالات ہیں ابھی انور جوید بھٹی صاحب نے بھی 2 سوالات کیے ہیں اور ان کا اور فہد صاحب جو ہے مبارک پورہ سے ان کے سوال ایک ہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے ان کو ہم بعد میں کرتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ فیصل ملک صاحب کا کہ احمد آباد روڈ سے کہ یہ ٹائم ٹیبل یہ جو جب بھی بناتے ہیں تو اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو اس کی کیا جو ہے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جو جہاں تک ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی جہاں تک یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ میں جو ہے یہ 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے میں نے پڑھنا ہے تو میں اتنے ٹائم میں فلاں چیز پڑھوں اتنے ٹائم میں فلاں چیز پڑھوں اور وہ گھڑی اسٹاپ واچ سامنے رکھ کے کہے کہ نہیں 1 منٹ ابھی کم ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں انسان بیسیکلی جو ہے یہ بہت کم ایسا ہے کہ جس چیز میں اس کا دل نہ لگ رہا ہو اس میں وہ ٹائم کی پابندی کر سکے. ٹھیک ہے. تو میں ملک صاحب کو یہ والی بات عرض کروں گا کہ جب آپ کوئی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھیں. ٹھیک ہے. آپ اسے اتنا ٹائٹ نہ کریں اور ٹائم ٹیبل کی کامیابی کا سنہری اصول یاد رکھیں جو ماہرین تعلیم نے بڑی عرقریزی کے بعد جو ہے وہ دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں 40 منٹ کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ وقفہ کریں گے. 40 منٹ کے بعد 40 منٹ کے بعد آپ کو اٹھ کے چائے کا کپ پینا ہے پانی پینا ہے ادھر ادھر جانا ہے کہیں آنا جانا ہے کسی سے بات چیت کرنی ہے پھر دوبارہ بیٹھنا ہے. ادروائز آپ یہ والا کام کر ہی نہیں پائیں گے. اچھا ایک بات اور ہے انسان مشین نہیں ہے. ملک صاحب کو یہ بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. مشین کا یہ کام ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا اور وہ چلنا شروع ہو گئی. انسان اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ مشینوں سے ڈھیر زیادہ کام کر سکتا ہے لیکن اس سے مشین کی طرح استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے تو وہ فلیکسیبلٹی یہ رکھے جو کہ ماہرین نے بڑی عرقریزی کے ساتھ اس کو بھی دریافت کی ہے کہ یہ بجائے روز کے ٹائم ٹیبل کے بنانے کے یہ ہفتے کے گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل بنا لیں. جیسے اگر روزانہ یہ 5 گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 35 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 35 میں سے ایک دن تو نکال دینا 1 دن تو چھٹی کا ہے نا. ٹھیک ہے. 30 دنوں 30 گھنٹوں کا یہ ٹائم ٹیبل جو ہے یہ بنائیں کہ میں نے ہفتے میں 30 گھنٹے پورے کر لیے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا اگر کسی دن یہ 2 گھنٹے پڑھ پائے تو انہیں پتہ ہے کہ آگے جا کے مجھے کسی دن جو ہے یہ 6 گھنٹے پڑھنا ہوگا 7 گھنٹے پڑھنا ہوگا. بعض اوقات انسان کی طبیعت پڑھائی کی طرف مائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس دن بہت پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات کوئی دقت کوئی پریشانی موسمی اثرات انسان کے باڈیلی اثرات بہت سے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ فکر والی یعنی کہ ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں کہ وہ گھنٹوں کے حساب سے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو باؤنڈ کریں. تو اگر آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ عادت بن جائے گی اور پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جی ہمارا یہ سوال انور جوید بھٹی صاحب نے نواں پنڈ سے ہمیں کیا کہ ٹیچنگ جو ہے ایک تجارت بن گئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 20-30 ہزار روپے جو کہتے ہیں جی فوری طور پہ جمع کروائیں. اور اس میں ایک سوال ان کا یہ تھا مولا بخش کا ڈنڈے کا استعمال کا. ٹھیک ہے. مار نہیں پیار. اور یہی سوال جو ہے فہد صاحب نے مبارک پورہ سے کیا تھا کہ اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار تو اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہیں. ان دونوں سوالوں کو آپ کمبائن کر لیں. دیکھیں جب یہ نعرہ لگا تھا نا مار نہیں پیار جی تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ پوری فلسفی تھی. یورپ نے مار نہیں پیار کو جو ہے یہ سب سے پہلے اپلائی کیا اور اپلیکیشن کر کے انہوں نے ریزلٹس دیے. ٹھیک ہے. پازیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ترقی کی لیکن اس کے کچھ نیگیٹو ریزلٹس بھی ہیں جو میں اپنے ان دونوں جو ہے یہ دوستوں کے علم میں لانا چاہوں گا. جو فیملی سسٹم ہے وہ بریک ہوا. کیسے بریک ہوا کہ جب ایک بچے کو پتا ہے کہ اسے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے ہولڈ میں رہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا ایسا بچہ جو ہے یہ ہر بندھن سے آزاد ہونے کی کوشش کرے گا.
جب وہ ہر بندن سے آزاد ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ جو رشتے ہیں وہ ان سے بھی آزاد ہونے کی کوشش کرے گا. اور یورپ میں یہ ہوا. ٹھیک ہے. برطانیہ کے نظام تعلیم کو تقریباً 40,000 خط موصول ہوئے جس میں والدین کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم بچوں کو کم از کم یہ تو پوچھ سکیں کہ انہوں نے رات کہاں گزاری ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ ادھر آئے کہ جو ہے یہ جس میں پوچھ اور کچھ رپورٹ اور کچھ تھوڑا سا ڈر اور کچھ بڑوں کا خوف یہ چیزیں ہوں. گو کہ ابھی تک وہ اس چیز کو فلی طور پر کر نہیں پائے, لیکن وہاں کے جو اسکالرز ہیں وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کسی حد تک کچھ اختیار جو ہے یہ دیا جائے. ٹھیک ہے. یا میں عرض کروں گا کہ جو ملکی قانون بنتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, کیا وہ سزا نہیں ہوتے؟ ایک ملک قانون بناتا ہے کہ اچھا بھائی اگر جو ہے ایک بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ پنشمنٹ ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک سزا ہی ہے. ٹھیک ہے. تعلیم میں سزا چونکہ فوراً مل جاتی ہے تو ہمیں وہ فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرح کی سزا ہوتی ہے وہ ایک عمل کے بعد ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں عرض کروں گا یہاں اگر آپ تھوڑا سا اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اسلام نے اس کا, وہ کہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں لیکن جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے, جو میں نے ایجوکیشنل نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سے مسلم اسکالرز نے اس کے اوپر بحث کی ہے باقاعدہ. امام غزالی نے تو باقاعدہ اس کے اوپر بحث کرنے کے بعد وہ شرائط بھی لکھ دی ساتھ کہ استاد بچے کو سزا دے سکتا ہے ان شرائط کے تحت اور یہاں اتنی دفعہ. بہت اچھا. دیکھیں کیوں امام غزالی نے یہ روشنی لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے یہ اختیار دیا والدین کو کہ اگر بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہیں ادا کرتا تو اس کو جبرن نماز پڑھائی جائے. ٹھیک ہے. اس کو سزا دی جائے. کیوں؟ بعض اسٹیجز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچے کو تھوڑا سا باڈیلی پنش کرنا ضروری ہوتا ہے. میرے جن بھائی نے یہ بھی نواں پنڈ سے فرمایا ہے کہ مولا بخش کو ختم کر دینا چاہیے, اپنی زندگی کا وہ خود سے تجزیہ کر کے دیکھ لیں. اگر وہ بچوں والے ہیں تو ایک سٹیج پر انہیں بھی یہ فیل ہوتا ہوگا کہ کسی نہ کسی سٹیج پر بچے کی کان کھینچنا, اس کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلانا جو ہے نا ضروری ہے. ادروائز بچہ ایک سٹیج کے بعد اگر آپ اس کو کچھ نہیں نہ کہتے وہ آپ کی بات ہی سننا بند کر دے گا. یہاں یہ مت سمجھیے گا کہ میں مولا بخش کے فلی حق میں ہوں, میں نہ اس کے حق میں ہوں نہ اس کی مخالفت میں ہوں. وہ بھائی ہمارے مول صاحب دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ اسکول میں لیٹ گیا تو ٹیچر نے نا اسے ہاتھوں پہ ڈنڈا مارا اور سزا دی. تو اس نے کہا سر آپ نے مجھے کیوں مارا ہے جبکہ اسکول کے باہر تو لکھا ہوا مار نہیں دیا. تو کہتا پتر وہ باہر لکھا تھا اندر تو نہیں لکھا تھا. تو اس طرح نہیں مطلب ہونا چاہیے. اگر کسی کام کو جو ہے وہ انجام تک پہنچانا ہو یا اسے جو ہے وہ سمجھانے کی غرض سے ہو تو آپ پیار سے بھی جو ہے اسے کسی ایکسٹینٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے. یعنی الٹیمیٹلی جو ہے یہ فلی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اختتامیہ کی طرف ہوگا. کسی سٹیج پر اس کی اجازت بنتی ہے. وہ صاحب ایسے بھی دو چیزیں میرے والد صاحب بھی اکثر کہتے رہے ہیں کہ شوق یا ڈر. اگر شوق بھی نہ ہو ڈر بھی نہ ہو تو پھر کیسے وہ تعلیم جو ہے حاصل کرے گا. اب رہ جاتی ہے وہ بات کہ ایک ٹیچر کا انداز بڑا پیار والا ہونا اور بڑا سمجھانے والا ہو تو بہت گنجائش نکلتی ہے. مطلب یہ لاسٹ کال ہم لے لیتے ہیں. ویسے میں نے بھائی سے کہا تھا کہ آج تو کالوں کی بھرمار ہو گئی ہے. تو جی السلام علیکم صاحب, میری لاسٹ کال ہے میری اتفاق سے کیونکہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کیونکہ میرا بھی پھر شعبہ تعلیم ہے. صاحب اور آپ بھی تعلیم سے وابستہ رہے ہیں, کسی زمانے میں اسکول بھی آپ چلاتے رہے ہیں. اگر آپ کو بھی مجھے تو یاد پڑتا ہے. یہ بات مطلب بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. انور جی بھٹی صاحب نواب پنڈ سے ریڈیو برا کے بھی بڑے یہ ریگولر کالر ہیں اور ٹی وی پہ لوکل میڈیا کو لوکل چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, اس طرح میں لیتا ہوں. خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لوکلی بھی اتنا کام ہو رہا ہے. اب سب ماربا ڈویژن سے اتنا پروگرام کر رہے ہیں. وہ جو دیکھیں اصل اسلام میں سزا جزا کا عمل تو ہے اور ہر کام میں سے تعلیم میں نہیں ہے. اس لیے جو مغل صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ اس بات سے میں بھی اتفاق کروں گا کہ ضرورت پڑتی ہے ڈنڈے کی. میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں جا کے, پر ضرورت پڑتی ہے کہیں ضرورت ہو تو استعمال کر لی جائے. میں اس کے حق میں وہ نہیں کہ آپ بچوں کو مارے جانور, اس کے حق تو میں نہیں ہوں جا کے. دوسری بات تھی کہ جو ٹیوشن سے تھوڑی سی بات تھی کہ کالجز میں ٹیچر سیشن پورے 1 سال کا ہوتا ہے اور
سیشن 3 یا 4 ماہ چلتا ہے. میرے محترم جو ٹیچرز ہیں وہ صرف اپنا دیدار کروانے کلاسز میں آتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹیچر ہیں اور اس مضمون کے ٹیچر ہیں, اور وہ بس کچھ سے پڑھا کے چلے جاتے ہیں. جب وہ نہیں آتے تو پھر جو طالب علم ہے ان سے رجوع کرتے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا کے. وہ صرف اپنے انٹروڈیوس کروانے آتے ہیں کہ ہم کامرس کے ٹیچر ہیں, انگلش کے ٹیچر ہیں, ہم فزکس کے ہیں, ہم کیمسٹری کے ہیں, بتانے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی اکیڈمی بات کی جا رہی ہے. تو میں خدا رہا اپنے اساتذہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں, ٹھیک ہے مہنگائی کا دور ہے, ضرورت رہتی ہے, پر آپ ضرورتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں, پر کم از کم اس پیغمبرانہ پیشے سے انصاف ضرور کریں. کل کو ہم نے اللہ کو جان بھی دینی ہے, تو خدا رہا وہ اس کو دینی طریقے سے پڑھائیں تاکہ. بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ جی. بلال سر وہی بات کی کہ وہ بھی کہہ رہے کہ میں اس حق میں ہوں کہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کا نام نہ لیں, تو تھوڑا بہت ڈرانے کی حد تک جو ہے وہ طالب علم کے لیے ہونا چاہیے. اچھا مغل صاحب, انور بھٹی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ مولا بخش کے بارے میں تو یہ کانسیپٹ آپ نے کلیئر کیا ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹیچنگ جو ہے یہ تجارت بن گئی ہے, اور یہ جو 20,000 روپے والی انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بڑی ویلڈ بات ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو انہوں نے بتائی ہے, اور اتنے شارٹ پیریڈ میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ 20,000 روپے جمع کریں. اگر کوئی اسکول جو ہے یہ اس طرح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پر تو اس نے یہ اپنا جو ہے یہ چکر چلا لیا, لیکن وہ اسکول سروائیو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ دیکھیے اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک بچے کو آپ جو ہے یہ ماہانہ فیس بھی لے رہے ہیں, آپ اس کا داخلہ بھیجتے ہوئے جو داخلہ میکسیمم کیا ہے 1,000-1,200-1,500 ہوگا جو بورڈ میں جانا ہے, چلے سارے اخراجات آپ اسکول کے ملا لیں 2,000 تک پہنچ جاتا ہوگا, تو بھی ٹھیک ہے اس کے ذریعے اسکول جو ہے وہ جو ہے یہ اپنا اس نے کلرک کو بھیجنا ہے, کچھ اس کے اوپر لگانا ہے. لیکن یہ سراسر زیادتی ہے. جو بندہ بھی یہ والا کام کر رہا ہے وہ نہ صرف کہ ایجوکیشن کے جو ہے یہ رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بلکہ وہ سب سے اہم بات جس چیز کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے, اور میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو. جو بندہ بھی یہ والی بات کرتا ہے, جو بندہ بھی یہ والا کام کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے, اسے رکنا چاہیے اس کام سے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جا کے ایک جواب دے. پیسے آج 20,000 آپ نے جیب میں ڈالے, 20 دنوں کے بعد یہ 20,000 نہیں رہنے, لیکن وہ عمل آپ کا لکھ دیا جانا ہے, اور اس عمل میں انمٹ سیاہی سے لکھنا ہے, اور لکھنے والے نے جب لکھ دینا ہے تو اس کے بعد وہ کتاب اسی وقت کھلنی ہے جب آپ کی دوبارہ آنکھ کھلنی ہے, اور پھر اس وقت جب نامہ اعمال پکڑایا جانا تو پوچھا جانا کہ ہاں یہ کس کھاتے میں تھے. یعنی کہ ہم انور جوید بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور اتنا پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جہاں سے مرضی کر کے دیں, اور والدین تو یقیناً پریشان ہو. بلکہ میں انور بھٹی صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے علم میں آتا ہے تو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے, ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. ایک اسکول ایسا کام کر رہا ہے تو اگر 2-3 صرف 2-3 زیادہ نہیں, 10-20 بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی, 2-3 بندے مل کے جا کے ان کو جا کے پرنسپل کو یا جو وہاں کے اونر ہیں ان کو مل کے کہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے یہ کام جو شروع کیا ہوا ہے, یہ ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے, آپ کمائیں لیکن زیادتی نہ کریں. تو مجھے امید ہے کہ صرف اتنا کر دینے سے وہ 20 کی بجائے 10 اور 10 کی بجائے 5 اور 5 کی بجائے 2.5 پہ جو ہے یہ بات جو ہے یہ بن جاتی ہے. تو بھٹی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا, اتنا پیارا تبصرہ انہوں نے کیا, اور تمام کالرز جنہوں نے کال کی ان کا شکریہ کہ بڑے اچھے سوالات جو ہے یہ کیے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا, ساتھ فیڈ بیک بھی دیا, اور یہ ایک بڑی اچھا شگون ہے. جی ناظرین, آپ نے اب دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل, اور آپ نے دیکھا کہ آج جو ہم نے لائیو پروگرام کیا اس کا ہمیں رسپانس بھی بہت اچھا ملا, اور آپ نے سوالات کیے اور ان کے جوابات محمد ذوالفقار مغل صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز سے دیے. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمیں کالز کرتے رہیں گے اور اچھے سوالات جو ہے وہ کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ مغل صاحب ان کے جوابات دیتے رہیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اشفاق نیاز اور محمد ذوالفقار مغل صاحب کو اب اجازت دیجیے. اللہ